अपने बेटों और बेटियों को स्कूल भेजते वक्त कुरान की एक आयत सिर्फ 3 बार पढ़ लिया करें। बड़े से बड़ा शैतान खिंजीर और बड़े से बड़ा भेड़िया भी आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। आपके बच्चे जब तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रहेंगे, अल्लाह की हिफाजत के हिसार में रहेंगे। कुरान पाक के 22वें पारे में मौजूद सूरह यासीन की एक मुख्तसर आयत मुबारका है कि जिसको 3 बार पढ़कर अपने बच्चों पर दम कर दें तो बड़े से बड़ा शैतान, बड़े से बड़ा खिंजीर, बड़े से बड़ा दरिंदा आपके बच्चों को मैली आंख से देखना तो दूर की बात है, बच्चों के लिए दिल में मैला ख्याल भी नहीं ला सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहां लोगों के स्कूल जाने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे भी महफूज नहीं। एक ऐसा मुआशरा कि जिसमें इंसान नुमा भेड़ियों की कोई कमी नहीं। हर रोज एक नया वाकया और एक नई खबर सुनने को मिल जाती है। किसी का लखते जिगर तो किसी की नन्ही परी किसी दरिंदे के हाथों शिकार होकर लुकमा अजल बन जाते हैं। कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का अमल आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको बताएंगे कि इस आयत को सिर्फ 3 बार पढ़ने से आपके बच्चे पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत के हिसार में रहेंगे और कोई शैतान, कोई दरिंदा आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सकेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, बेशक अल्लाह हक बात बयान करने से हया नहीं करता। और इसी तरह अहादीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज ऐसे ही मसाइल को बयान फरमाया है कि जो बज़ाहिर हया के खिलाफ हैं, लेकिन इनको इसलिए बयान फरमाया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मसाइल को बयान ना करते तो लोग इन बेशर्मी के कामों में मुब्तला हो जाते। ये मसला भी बज़ाहिर हया के खिलाफ है, लेकिन बहरहाल ये है शरीयत का मसला। हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहां रुपयों के लालच में अंधे लोग सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी कामों में हदें पार करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में सरगर्दा हैं, तो दूसरी तरफ हम जैसे ही लोग इनकी बेहयाइयों को मजे ले लेकर देखते हैं, जिनके सबब इन बेहुदा वीडियोस को फरोग हासिल होता है और हम इनकी आमदनी का जरिया बने हुए हैं। अगर तो ये मामला सिर्फ आमदनी तक ही महदूद रहता तो भी मुआशरे के लिए इस कदर खतरनाक ना होता, लेकिन ये मामला रुपए पैसे के लालच से बढ़कर नस्लों की तबाही तक जा पहुंचा है। आज की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल के सबब गैर इखलाकी बुराइयों में तेजी से मुब्तला हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुश्त डालकर हम गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह के इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी थी? हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उनकी बहन हजरत अस्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो उन्होंने बारीक कपड़े पहने हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया और फरमाया, ए अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो जायज नहीं कि मुंह और हाथ के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। बरिवायत अबू दाऊद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत है ऐसी औरतों पर जो कपड़े पहनकर भी बरहना रहें। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के हवाले से फरमाते हैं कि अपनी औरतों को ऐसे कपड़े ना पहनाओ जो जिस्म पर इस तरह चुस्त हों कि सारे जिस्म की हैयत नुमाया हो जाए। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाल लें। सूरह नूर। यानी औरतें अपनी ज़ेबो जीनत मख्फी रखें। सूरह नूर आयत 31 में इरशाद बारी तआला है, और औरतें अपनी ज़ेबो जीनत किसी पर जाहिर ना करें सवाए इसके जो अज खुद यानी बगैर उनके इख्तियार के जाहिर हो जाए। यानी औरतें नामहरम मर्दों के सामने अपनी जीनत यानी हुस्न और बनाओ सिंगार को जाहिर ना होने दें सिवाय उस जीनत के जो अज खुद जाहिर हो या जाहिर हो जाए। कुरान हकीम में जो ये फरमाया गया कि सिवाय उस जीनत के
جو از خود ظاہر ہو جائے کہ الفاظ آئے ہیں۔ یوں نہیں فرمایا گیا کہ سوائے اس زینت کے جسے عورتیں خود ظاہر کریں۔ اسی طرح سورہ نور آیت 31 کے آخر میں فرمایا گیا، اور عورتیں اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت یعنی زیور کی جھنکار ظاہر ہو جائے، اور مومنوں سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں۔ باہوالا ابو داؤد و مسند احمد، جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے وہ آوارہ قسم کی عورت ہے۔ باہوالا مسلم و موطا امام مالک، جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی ہے اور ایسی ہے۔ آپ نے اس کے لیے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ باہوالا ترمذی، ابو داؤد و نسائی، ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کرے۔ باہوالا ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ و مسند احمد، نماز میں اگر امام بھول جائے تو مردوں کو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہیں، مگر عورتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کریں۔ باہوالا بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی و ابن ماجہ، بلا شبہ ایک خاتون چھپانے کے لائق ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے۔ بروایت ترمذی، سورہ احزاب کی آیت 33 میں فرمایا گیا، دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو۔ اس کا مطلب ہے نمایاں ہونا یا ابھر کر اور کھل کر سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ عورت کے لیے تبرج کا مطلب ہے اپنے حسن کی نمائش کرنا، لباس اور زیور کی خوبصورتی کا اظہار کرنا اور چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ احتیاط کے ساتھ چادر میں مستور ہو کر نکلیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں مذکور ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کا پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جو پورے جسم کو چھپا لے۔ مراد یہ ہے کہ چادر اچھی طرح لپیٹ کر اس کا ایک حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرو تاکہ جسم اور لباس کی خوبصورتی کے علاوہ چہرہ بھی چھپ جائے، البتہ آنکھیں کھلی رہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس حکم پر عمل کس طرح کیا گیا۔ جب عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا تھا تو اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر وہاں آ گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے پہچان کر جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ حدیث میں الفاظ یوں ہے کہ میں نے ان سے اپنے چہرے کو اپنی چادر کے ذریعے ڈھانپ لیا۔ بروایت بخاری و مسلم، ایک خاتون جن کا نام ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کا جو شہید ہو چکا تھا انجام دریافت کرنے آئیں اور وہ نقاب پہنے ہوئے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کی اس استقامت پر تعجب کرتے ہوئے کہا کہ نقاب پہن کر آپ اپنے بیٹے کا حال دریافت کرنے آئی ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا،
کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس کو اہل کتاب نے قتل کیا ہے۔ بروایت ابو داؤد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پر سفر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں۔ جب قافلے ہمارے سامنے آتے ہم بڑی چادر سر کی طرف سے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے ہم اس کو اٹھا دیتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے میں جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل بن عباس ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ بروایت ابو داؤد۔ ناظرین محترم، اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اسلام کے ان سنہری اصولوں کو اپنا لیں تو معاشرے میں سے بے حیائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال والدین کو چاہیے کہ اپنے اسکول جانے والے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ اپنے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری کسی باعزت رکشہ یا وین ڈرائیور کے سپرد کریں اور جس قدر ممکن ہو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر روز صبح سویرے جب بچے اسکول روانہ ہونے لگیں تو قرآن پاک کی اس ایک آیت کو 3 بار پڑھ کر اپنے پیارے بچوں پر پھونک مار دینے سے انشاءاللہ آپ کے بچے ہر طرح کے فتنہ و فساد اور درندگی سے اللہ کے حکم سے محفوظ رہیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آیت ایک دیوار کا کام کرتی ہے، آپ کے بچوں اور درندوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیتی ہے کہ جس کے سبب آپ کے بچے کسی بھی بے حیا درندہ صفت انسان کی نظروں سے اوجھل رہیں گے۔ کوئی بس کا ڈرائیور ہو، گاڑی کا ڈرائیور ہو، رکشہ چنگچی کا ڈرائیور ہو، کوئی اسکول کا حوث کا مارا گارڈ ہو یا کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کے بچوں کی جانب بری نظر ڈالے گا وہ اس آیت کی برکت سے تباہ و برباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس آیت کا وظیفہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ جان لیجئے کہ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے گھر سے نکل کر مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی تھی۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹا دیا اور خود گھر کے باہر کھڑے بیسیوں کفار کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے اور کافروں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ کفار ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے گھر سے باہر کھڑے سخت پہرا دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی ایسی بابرکت آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس کو پڑھنے سے کافروں کی آنکھوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر روانہ ہو گئے، جبکہ کافروں کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل بھی دیکھ نہ پائے۔ ناظرین کرام، ایک ہی دروازہ تھا کہ جس کے ارد گرد کافر اپنی اپنی تلواریں لے کر کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بیچوں بیچ سے نکل گئے لیکن انہیں نظر ہی نہیں آئے۔ ناظرین کرام، یہ آیت سورہ یاسین کے اندر موجود ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ دشمنوں کے درمیان اور جس کو بچانا ہے
اس کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک دیوار کی طرح کام کرتی ہے، اور یہ آیت ایک ایسا پردہ بنا دیتی ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے اس کی طرف کسی کا خیال اور دھیان ہی نہیں جاتا۔ تمام والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ صبح اپنے پیارے بچوں کو اسکول کالج بھیجنے لگیں تو اس عمل میں ہرگز آپ نے سستی نہیں کرنی۔ ضرور بھی ضرور یہ آیت آپ نے 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی بھیڑیا، کوئی بھی کتا، کوئی بھی خنزیر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے، دل میں میلی سوچ بھی نہیں لا سکتا۔ معاشرے میں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ خبروں والے چینل بھرے پڑے ہیں۔ ناظرین جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ بے شک سب سے مختصر درود ہی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 3 بار یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ جیسے جیسے آپ بچوں کو تیار بھی کر رہے ہیں، مثلاً کنگھی کر رہے ہیں، ناشتہ کروا رہے ہیں، تو یہ سب کام کرتے کرتے ہی آپ نے 3 بار یہ آیت پڑھ کر ان کی جانب پھونک مار دینی ہے۔ آیت یہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ناظرین کرام سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، جو کہ پارہ نمبر 22 میں موجود ہے، اور اس کا ترجمہ دیکھیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا اور یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ترجمے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ تو ناظرین آپ یہ 2 کام ضرور کریں، پہلا یہ کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اسے ہر روز 3 بار پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک ضرور مار دیا کریں۔ اگر آپ اسے زبانی یاد نہیں بھی کر سکتے تو اس کا پرنٹ لے کر اسے اپنے گھر میں کمرے کی دیوار کے اوپر لگا دیں، تاکہ چلتے پھرتے آپ اسے دیکھ کر پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مار دیا کریں، یا پھر باہر نکلنے والے دروازے پر لگا دیں، تاکہ جب بھی آپ اور بچے باہر جانے لگیں تو انہیں یہ آیت نظر آ جائے۔ والدین کے علاوہ اگر بچے خود پڑھ لیا کریں تو اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود ہی یہ آیت پڑھی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر بہت چھوٹے بچے ہیں تو پھر تو ماں باپ کو ہی یہ عمل کرنا ہے، لیکن جو بچے قرآن پڑھنے لگتے ہیں انہیں یہ آیت ضرور یاد کروا دیں کہ جب بھی گھر سے باہر جائیں خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو یہ آیت ضرور یاد کروائیں۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے کفار کے بیچ سے گزر گئے اور انہیں نظر ہی نہیں آئے، تو اس میں کچھ شک نہیں کہ آج ہم بھی اسی طرح کے بھیڑیوں کے بیچ رہ رہے ہیں، اور خاص طور سے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو فارغ وقت میں اپنے موبائلوں پر گندے گانے اور گندے ڈانس دیکھتے رہتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ یہ گندے گانے کرنے والی اور ان پر ڈانس کرنے والی بھی ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں، جو سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے لباس پہن کر ایسے بےہودہ ڈانس کی ویڈیوز بنا بنا کر لگاتی جا رہی ہیں، نہ شرم رہی اور نہ حیا رہی۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے ذہن صاف رکھیں اور اپنے آپ کو ان سے بچائیں، کیونکہ ایسے گندے اور بےہودہ ناچ گانے دیکھنے سے ذہن خراب ہوتا ہے، اور جب ذہن خراب ہوتا ہے تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی گرلز کالج کا چوکیدار ہو، بچوں کو لانے لے جانے والا کوئی ڈرائیور ہو، سکول کا ٹیچر ہو، پروفیسر ہو، یا کسی کالج کا پرنسپل ہو، جب انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے تو شیطان اس سے غیر انسانی کام کروا دیتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ایسا شفاف نظام دیا ہے کہ جوان بہن بھائی بھی ایک چارپائی پر اکٹھے نہ بیٹھیں اور نہ لیٹیں۔ جب اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی حدیں بتا دی ہیں تو پھر کسی غیر محرم سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا گیا ہے کہ جہاں 2 نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے،
تو جتنی بھی احتیاط کی جائے اتنی ہی بہتر ہے، ورنہ تو حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ ان حالات میں کسی بھی غیرت مند کا اپنی جوان بہن بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی بھیجنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اپنی اور اپنے بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کی حفاظت کا سامان خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اسے لائک کریں اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔